अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग 9th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। आप लोगों ने 9th क्लास का बायोलॉजी का बोर्ड का पेपर देना है, तो आप लोग इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से शेयर करने वाले हैं बायोलॉजी के वो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार अपडेट होते हैं। एक फायदा आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखने का ये भी होगा कि हम इस वीडियो में पूरे एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो कि हमको जो नेक्स्ट वीडियो है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें जो कि बायोलॉजी से मतलब हो या फिजिक्स से मतलब हो या केमिस्ट्री से मतलब हो या मैथमेटिक्स से उसका ताल्लुक हो, कंप्यूटर साइंस से उस वीडियो का ताल्लुक हो और आप लोगों को वो बर वक्त मिल सके, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करते। जी सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस में शामिल है टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यहाँ से आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी से क्या मुराद है। तो आप लोगों ने इसके जवाब में लिखना है कि बायोलॉजी से मुराद जिंदगी का साइंसी मताला है और ये दो अल्फाज से, और कौन सी जबान के अल्फाज से, यूनानी जबान के अल्फाज से अखज किया गया है। जी बायोलॉजी यानी निकाला गया, बनाया गया। एक लफ्ज है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जिंदगी, बायोस का मतलब होता है जिंदगी, नोट कर लीजिए। लोगोस का मतलब होता है सोचना और वजह तलाश करना। यहाँ तक आप लोग आंसर दोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी से क्या मुराद है या व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजी। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है स्मार्ट सिलेबस में, वो है बायोलॉजी की डिवीजन और शाखें। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ज़ूलॉजी या डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि माइक्रोबायोलॉजी से क्या मुराद है। तो इनके आंसर में आपने लिखना है कि जानवरों से मतलब साइंसी इल्म को, जानवरों से मतलब साइंसी इल्म को ज़ूलॉजी कहा जाता है और पौधों से मतलब जो साइंसी इल्म होता है उसको बॉटनी, यानी पौधों से मतलब बॉटनी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसलन बैक्टीरिया वगैरह जो कि खुर्दबीनी जानदार है, इनसे मतलब जो साइंसी इल्म होगा उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग इनके आंसर में लिखोगे। उसके बाद बायोलॉजी की शाख में जो अहम पॉइंट है यहाँ पे वो है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है पॉइंट, वो है हिस्टोलॉजी से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय हिस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में आप लोग लिखोगे कि जानदारों के टिश्यू, चाहे वो पौधे के टिश्यू हैं या जानवर के टिश्यू हैं, उनका साइंसी मुताला किससे, माइक्रोस्कोप की मदद से, यानी जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी आप लोगों को या जानवर का टिश्यू मिल गया है या फिर पौधे का टिश्यू मिल गया और एक आप लोगों को माइक्रोस्कोप मिल गई है और आप लोग जो है जानवर या पौधे के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप से जब मुताला कर रहे हो तो आप लोग हिस्टोलॉजी कर रहे हो। स्टूडेंट नोट कर लीजिए इस बात को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी अहम है जी, इसमें जानदारों की जो बनावट और साख्त है उसका मुताला किया जाता है, यानी दो चीजें देखी जाती हैं, जानदार की बनावट और साख्त। अनाटमी जी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सिर्फ जानदार की जो अंदरूनी साख्त है उसका मुताला किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी साख्त देखी जाएगी अनाटमी में, और मॉर्फोलॉजी में दोनों देखी जाएंगी, अंदरूनी और बहरूनी दोनों का मुताला किया जाएगा, लेकिन अनाटमी में सिर्फ अंदरूनी साख्त का ही मुताला किया जाता है जानदारों की। तो स्टूडेंट सेल बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी नोट कर लीजिए। इसमें क्या किया जाता है कि सेल और सेल में पाए जाने वाले, सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख और अफाल का मुताला किया जाता है। यानी एक होता है सेल जो कि जानदारों के जिस्म की बिल्डिंग इकाई है, यानी जिन्होंने मिलकर जानदार का जिस्म बनाया। उसके बाद सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो। जब आप लोग सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के
ساخت اور فیل کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ سیل بایولوجی کر رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں نے کہا ہوگا سر ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں یہ دیکھا ہے کہ سیل دیکھا ہے کیا ہوتا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر پائے جانے والے آرگنیلز ان کی ساخت اور فائل کو ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 4 میں ڈسکس کیا. تو کیا ہم لوگوں نے سیل بایولوجی کی ہے؟ بالکل درست ہے اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں نے سیل بایولوجی کی ہے چیپٹر نمبر 4 میں. اس کے بعد جو چیپٹر نمبر 5 تھا وہ آپ نے سیل ڈویژن والا, وہ بھی سیل بایولوجی میں ہی آتا ہے. یعنی اس میں اس خیال میں سیل کی تقسیم یعنی ڈویژن کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ لوگ ٹیکسانومی کو دیکھ لو گے, یہ ایگزام میں کویشچن آتا ہے واٹ از مینٹ بائی ٹیکسانومی, یا ٹیکسانومی سے کیا مراد ہے. تو اس کے آنسر میں آپ لوگ یہ لکھو گے کہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور ان کو گروپ اور چھوٹے گروپ میں گروہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کا علم ٹیکسانومی کہلاتا ہے. اب یہاں سے ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں کے سائنسی نام کیوں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں بچوں, جانداروں کے سائنسی نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جاندار کی اسپیشیز جو ہے پائی جاتی ہیں, اور ان علاقوں میں جو نام رکھ دیے جاتے ہیں انہی سے اس جاندار کی پہچان کی جاتی ہے. اب مختلف علاقوں میں ایک ہی اسپیشیز کے جاندار بکھرے ہوئے ہیں, اور ایک ہی اسپیشیز کے جو جاندار ہیں ان کے نام مختلف آ گئے ہیں, جس سے ان کے بارے میں جاننا سائنسدانوں کو مشکل پیش آتی تھی. تو انہوں نے ان اسپیشیز کے سائنسی نام رکھ کے ان کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا, جس سے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی اور اس کو ٹیکسانومی کا نام دیا گیا. نوٹ کر لیجئے کہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور اس کو گروپ اور چھوٹے گروپ میں گروہ بندی کرنا یعنی کلاسیفیکیشن کرنا ٹیکسانومی کہلاتا ہے. اس کے بعد بایو ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے, یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور کئی بار بورڈ کے ایگزام میں کویشچن پوچھا گیا ہے. تو اس کے جواب میں آپ لوگ لکھو گے کہ بایو ٹیکنالوجی جو ہے اس میں جاندار, اس کا تعلق جانداروں سے ہے اور ایسے مادے حاصل کرنا جانداروں سے جن سے انسانیت کو فائدہ ہو. اب آپ لوگ بولو گے کہ انسان صدیوں سے ہی جانداروں سے کچھ ایسے مادے حاصل کر رہا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا انسان صدیوں سے بایو ٹیکنالوجی کر رہا ہے؟ بالکل اسٹوڈنٹس آپ لوگ درست بول رہے ہو کہ جاندار جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرتا ہے جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب آپ لوگ سوچ لو کہ کون کون سے مادے آپ لوگوں کو جانداروں سے حاصل کیے ہیں آپ لوگوں نے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے بایو ٹیکنالوجی کی ہے. اور یہاں پہ یہ کویشچن بھی اہم ہے, نوٹ کر لیجئے اس کو. پیراسائٹ سے کیا مراد ہے؟ اب یہ پیراسائٹ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو کہ میزبان کے جسم سے یعنی ہوسٹ کے جسم سے کیا کرتے ہیں یا دوسرے زندہ جاندار سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی ایسے جاندار جو دوسرے جاندار سے خوراک حاصل کریں اور اس زندہ جاندار کے جسم پر رہنے کی جگہ حاصل کریں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچائیں, تو اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ پیراسائٹ ہیں. اب اگر مچھر کی مثال لی جائے تو مچھر جو ہوتا ہے ایک زندہ جاندار کو نقصان ہی پہنچاتا ہے, لیکن اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے ہوتی اس جاندار کے جسم میں. تو مچھر کو ہم لوگ پیراسائٹ نہیں بول سکتے. لیکن جو جوئیں ہوتی ہیں سروں میں اکثر کھو جاتی ہیں, وہ جاندار کو نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں زندہ جاندار کو, اور بدلے میں اس سے کچھ جو ہے کچھ رہنے کے لیے جگہ بھی لے رہی ہوتی ہیں. تو جوئیں جو ہیں وہ پیراسائٹ ہیں. تو بایولوجی کا دوسرے علوم سے تعلق جو ہے یعنی ریلیشن آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز آپ کے اسمارٹ سلیبس میں موجود ہے. جی یہ ٹاپک ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹاپک میں سے کون کون سے کویشچن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں. بایو فزکس جی ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا تعلق ان قوانین سے ہے, فزکس کے ان قوانین سے ہے جن کا اطلاق بایولوجی میں ہوتا ہے. یعنی فزکس کے وہ قوانین جن کا اطلاق جو ہے وہ بایولوجیکل مظاہر میں یعنی جانداروں کے جسم میں ہوتا ہے, ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ بایو فزکس ہیں. یعنی فزکس کے جو اصول ہیں, مثال کے طور پر جو لیور ہے
وہ اس کا اصول جو ہے بایولوجی یعنی جانداروں کے اجسام میں جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ لیور کے اصول پر ہی کام کرتی ہیں، تو آپ لوگ 2 نمبر کے لیے اس کو یاد کر لو گے۔ اس کے بعد یہ بایو کیمسٹری یعنی جانداروں کے اجسام میں ہونے والے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، کیمیکل ریئیکشنز ہیں، تو ان کا جب مطالعہ حاصل کریں گے تو ہم لوگوں کو بایو کیمسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم لوگ جانداروں کے اجسام میں ہونے والے جو کیمیکل ریئیکشن ہیں ان کے اچھے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے فوٹوسنتھیسس، ریسپریشن، ان کو جب ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم لوگ بایو کیمسٹری ہی کر رہے ہوں گے۔ اور بایو میتھمیٹکس میں یعنی جب ہم لوگ کوئی تجربات کرتے ہیں، بایولوجیکل اعمال کا علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے تجزیہ کے بعد جو ہے کچھ اعداد و شمار اکٹھا ہوتا ہے، جس پر کچھ کیلکولیشن کر کے یعنی جمع تفریق تقسیم وغیرہ کر کے ہم لوگوں کو نتیجہ ریکوائر ہوتا ہے، یعنی نتیجہ ہم لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بایو میتھمیٹکس یعنی میتھ کے اصول جو ہیں ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ بایو جیوگرافی جو ہے اس کا تعلق ہے کہ جانداروں کی اسپیشیز جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں جی، اور ان کی موجودگی اور پھیلاؤ کہاں تک ہے، یہ جب ہم لوگ جانیں گے تو بایو جیوگرافی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہی ہے کہ بایو فزکس سے کیا مراد ہے اور بایو کیمسٹری کی کیا تعریف ہے۔ یہ اکثر 2 نمبر کا بایو کے پیپر میں پوچھے جانے والے کوشچن ہیں۔ اب دوستوں بایولوجی سے منسلک پیشے، کیریئر ان بایولوجی امپورٹنٹ ہے جی، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ پیپر میں 4 نمبر کا آنے والا کوشچن ہے جو کہ ہر بار تقریباً پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میڈیسن یا سرجری، یعنی میڈیسن یا سرجری کا پیشہ ایک طالب علم کب اپنا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ بایولوجی کے ساتھ میٹرک کرو گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے HSC کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، یعنی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، یعنی FSC آپ لوگ کرو گے پری میڈیکل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہوگا MBBS جو کہ 4 سالہ ڈگری ہے۔ آپ لوگ وہاں سے MBBS جب کمپلیٹ کر لو گے تو پھر آپ لوگ کسی ایک میں یعنی ایک آرگنلے میں آپ لوگ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کر لو گے، تو آپ لوگ میڈیسن یا سرجری کے پیشے کو اپنا سکتے ہو۔ لیکن اس میں جو کام ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر بیماری کا پتہ لگانا اور اس کا علاج جو ہے وہ دریافت کرنا، اور اس کے بعد کسی حصے کی سرجری کرنا یعنی آپریشن کرنا، اگر کوئی حصہ مرمت کیا جا سکتا ہے تو اس کو مرمت کرنا یا پھر تبدیل کرنا جو ہے، یہ کام ہوتا ہے ایک میڈیسن یا پھر سرجن کا۔ اور یہ پیشہ کب اختیار کیا جاتا ہے میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ FSC کرو گے پری میڈیکل بایو کے ساتھ، اس کے بعد آپ کا MT-CAD ٹیسٹ ہوگا، اگر آپ لوگ اس میں اچھا پرفارم کرتے ہو تو آپ لوگوں کا کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو یہ لانگ کوشچن آتا ہے جی، بایولوجی سے منسلک پیشے جو ہے وہ تحریر کریں، تو اس کوشچن کو آپ لوگ مس مت کیجیے گا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجیے گا جی۔ بایولوجی کے سارے پیشے اہم ہیں، آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے کر لو گے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے بایو ٹیکنالوجی۔ یہ 2 نمبر کا بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کوشچن، اس کو ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بایولوجی میں یہ جدید ترین پیشہ ہے۔ اس کے ماہر وہ تحقیق اور عملی کام کرتے ہیں جس میں مائکرو آرگنیزم سے مفید معلومات جو ہے وہ بنوائی جاتی، تھوڑی مصنوعات بنوائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں جی اس میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی جو مائکرو آرگنیزم ہیں جو خود بنی جاندار ہیں ان سے مفید منشوعات جو ہیں یعنی مفید جو ہیں وہ بنوائی جاتی ہیں اور جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے یہ امپورٹنٹ پیشہ ہے، 2 نمبر کا بھی یہ پوچھا جاتا ہے۔ یونیورسٹیاں اس کو کب کرواتی ہیں، یعنی آپ لوگوں نے بایولوجی میں اگر پری میڈیکل کیا ہے یعنی آپ لوگوں نے FSC کی ہے، اس کے بعد آپ نے زولوجی یا باٹنی میں بیچلر کر لیا یعنی BS آپ لوگوں نے زولوجی میں کر لیا ہے یا پھر باٹنی میں کر لیا، اس کے بعد آپ لوگ بایو ٹیکنالوجی کا کورس لے سکتے ہو۔ اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ FSC پری میڈیکل کے بعد بھی بایو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن دیتی ہیں، جس طرح سے پنجاب یونیورسٹی بھی جو ہے
FSC پری میڈیکل کے بعد جو ہے بایو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہو. جی مسلمان سائنسدان جو ہیں، مسلم سائنسٹسٹ جو ہیں، یہ بھی آپ کے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے. آپ نے یہ جاننا ہے کہ جابر بن حیان کب پیدا ہوئے تھے، وفات کب ہوئی. اہم جو ٹاپک ہے کہ انہوں نے کس میں پریکٹس کی، یہ پوائنٹ نوٹ کر لینا ہے. اور اس کی مشہور کتابیں کون سی ہے؟ النباتات اور حیوان، امپورٹنٹ کویسچن ہے. عبد المالک اسما جو ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے یہی کچھ باتیں جاننی ہیں. اور اس کی مشہور جو یہاں پہ کتابیں ہیں ان کے نام آپ لوگوں نے نوٹ کر لینے ہیں، ایگزام میں کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. ابو علی سینا مسلمان سائنسدان جو ہے، اس کو طب کا بانی مانا جاتا ہے. جس طرح سے پاکستان کا بانی قائد اعظم کو مانا جاتا ہے، تو طب کا یعنی میڈیسن کا جو بانی ہے اس کو ابو علی سینا مانا جاتا ہے، جس کو مغرب میں ایوسینا کا نام دیا جاتا تھا. یہ MCQز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ابو علی سینا کا مغرب میں کیا نام ہے، تو ایوسینا ہے. اس کی مشہور کتابوں کے نام آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. القانون فی الطب اس کی مشہور کتاب ہے، تو اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ وہ پوائنٹس تھے جو ایگزام میں آ کے آپ کو نمبر دلا سکتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا. جانداروں کی تنظیم کے درجات، لیول آف آرگنائزیشن آف آرگنزم، امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی. بہت اہم سوال ہے. ان درجات میں سے کوئی ایک آپ لوگوں کو 4 نمبر کا کسی ایک گروپ کو ضرور کویسچن آئے گا، یا پھر آپ لوگوں کو 2 جو کویسچن آپ نے ڈسکس کیے ہیں یعنی اہم پیشے جو ہے وہ آپ کو 4 کا آ سکتا ہے، یا پھر آپ لوگوں کو بایولوجی کی تعریف کریں، اس کی ڈویژن پر نوٹ لکھیں، وہ آ سکتا ہے. اگر وہ نہیں آتے تو یہاں سے آپ لوگوں کو ایگزام میں کویسچن آئے گا. یعنی آ سکتا ہے کہ سب اٹامک اور اٹامک لیول پر نوٹ لکھیں. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جاندار کی جو تمام اقسام ہے، مادے کی جو تمام اقسام ہے، وہ ایلیمنٹ سے بنی ہے، اور جانداروں کا جسم جو ہے وہ مادے کا ہی بنا ہے. یعنی ایلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے ایٹم ہوتے ہیں اور اس کے سب اٹامک پارٹیکل جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں. پروٹون ہوتا ہے، الیکٹران ہوتا ہے اور نیوٹران ہوتا ہے. تو یہ 2 نمبر کا بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے جی یہاں سے کہ بایو ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے. تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے کہ فطرت میں پائے جانے والے 92 ایلیمنٹ میں سے، یعنی 92 ایلیمنٹ میں سے 16 ایلیمنٹ ایسے ہیں جو جانداروں کے اجسام بناتے ہیں یا جانداروں کے جسم کا مادہ بنانے میں حصہ لیتے ہیں. ان کو بایو ایلیمنٹ بولا جاتا ہے جی. بہت امپورٹنٹ 2 نمبر کا کویسچن ہے، نوٹ کر لیجئے کہ 92 میں سے 16 ایلیمنٹ ایسے ہیں جو جانداروں کے اجسام کا مادہ بنانے میں حصہ لیتے ہیں. ان 16 کو بایو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 16 میں سے صرف 6 ایلیمنٹ جاندار کے جسم کا کتنا حصہ بناتے ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں. یعنی آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، اس کے بعد نائٹروجن ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس. یہ 6 ایلیمنٹ جاندار کی کمیت کا یعنی میس کا 99% حصہ بناتے ہیں. نوٹ رکھنا ہے اس بات کو. اور باقی 10 ایلیمنٹس جو ہیں وہ انسانی جسم کا 1% حصہ بناتے ہیں. تو یہ ہیں جی 16 ایلیمنٹ جو کہ جاندار کے اجسام کا حصہ بناتے ہیں اور ان کو بایو ایلیمنٹ بولا. جانداروں کی تنظیم کے درجات میں جو سیکنڈ درجہ آتا ہے بایو ایلیمنٹ کے بعد وہ ہے مالیکولر لیول. اب مالیکولر لیول میں کیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو بایو ایلیمنٹ ہے اسٹوڈنٹس یہ الگ الگ نہیں ہوتے، یہ بلکہ آپس میں آئیونک اور کوولنٹ بانڈ کے ذریعے ملے ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے کہ جو بایو ایلیمنٹ ہے 16 جو آپ نے ابھی ڈسکس کیے ہیں اوپر، وہ اکیلے نہیں پائے جائیں گے بلکہ یہ آپس میں ملے ہوں گے. آئیونک اور کوولنٹ بانڈ کی مدد سے اسٹوڈنٹس یہ ملتے ہیں آپس میں اور ان کو پھر بایو مالیکیول بولا جاتا ہے. اس سے ایک متوازن پارٹیکل بن جاتا ہے، اس کو بایو مالیکیول بولا جاتا ہے. یہاں سے ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے، بہت بار پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ یہاں پہ میکرو اور مائکرو مالیکیول میں کیا ڈفرنس ہے. مائکرو میں مالیکیول کا مالیکولر ویٹ کم ہوتا ہے، مائکرو میں کم ہوتا ہے جی، اور میکرو میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کی مثالیں بھی یاد کر لینی ہے کہ مائکرو کی مثال جو ہے گلوکوز اور پانی ہے، اور میکرو کی مثال پروٹین اور لیپڈس ہیں.
تو یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے جی، نوٹ کر لیجئے اس کو، ایگزام میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ اب اسٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں جانداروں کی تنظیم کے درجات کے تیسرے لیول کی۔ تو تیسرا لیول جو ہے وہ ہے آرگنلے اور سیل لیول۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے اس بات کو کہ جس طرح سے بایو ایلیمنٹ اکیلے اکیلے نہیں رہ سکتے، الگ الگ نہیں رہ سکتے، وہ آپس میں ملتے ہیں اور مل کر جو ہے ایک متوازن پارٹیکل بنا دیتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ بایو ایلیمنٹ بولتے ہیں۔ وہ میکرو ہوتے ہیں یا پھر مائکرو ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جو بایو مالیکیول ہوں گے وہ آپس میں مخصوص ترتیب سے جڑیں گے اور جڑ کے آرگنلے بنا دیں گے، یعنی بایو مالیکیولز آپس میں جڑ جائیں گے جی، اور جڑنے کے بعد جو ہے انہوں نے آرگنلے بنا دینا ہے۔ اور آرگنلے دراصل ایک سب سیلولر ساختیں ہیں جو کہ سیل کے اندر پریزنٹ ہیں جی، یہ ساختیں، اور یہ جب جمع ہوتی ہیں تو ان کو مجموعی طور پر زندگی کی اکائی یعنی سیل بولا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں نے آرگنلے دیکھ لیا کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیل کیسے بنتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے جی۔ بایو مالیکولز آپس میں جڑتے ہیں، آرگنلے بن جاتا ہے۔ آرگنلے دراصل سب سیلولر ساختیں ہوتی ہیں۔ جب آرگنلے جمع ہوتے ہیں تو وہ جمع ہو کر بناتے ہیں جی سیل، جو کہ زندگی کی اکائی ہوتی ہے۔ اور جو ہر آرگنلے ہے اپنا مخصوص کام سر انجام دیتا ہے، جس طرح سے مائٹوکانڈریا سیلولر ریسپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، رائبوسومز جو ہے یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ پروٹین تیار کرتے ہیں۔ تو یہ سیل کے اندر سیلولر ریسپریشن ایک بایو کیمیکل ری ایکشن ہے، وہ مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے، اور جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ سیل کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں۔ پروکیریوٹکس اور زیادہ تر یوکیریوٹکس کے معاملہ بھی سارا جاندار ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی پروکیریوٹکس اور زیادہ تر جو پروٹسٹس ہوتے ہیں وہ پورا جاندار صرف ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ فنجائی اور تمام جانور اور تمام پودے خربوں سیلز ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں جی۔ سیل اور آرگنل لیول جو ہے اس کو آپ لوگ اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے گا، اس ٹاپک کو اہم ہے۔ اب اسٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں ٹیشو لیول۔ یہاں سے اکثر پوچھا جاتا ہے کویشچن کہ ٹیشو سے کیا مراد ہے۔ اکثر بچے اس کا غلط بھی جواب لکھتے ہیں کہ شادی میں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کیا جاتا ہے ٹیشو سے۔ یہ کویشچن کے آنسر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو کہ غلط ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کا آنسر کیا لکھنا ہے، ٹیشو جو ہے نوٹ کر لیجئے ملٹی سیلولر جاندار میں ہوتا ہے، چاہے وہ سادہ ہو یا کمپلیکس ملٹی سیلولر جاندار ہو، اس میں ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے۔ یونی سیلولر میں ٹیشوز موجود نہیں ہوتے۔ تو ملٹی سیلولر جاندار کے اندر ایک جیسے جو ہے سیلز، ایک جیسے سیلز کون ہوں گے جن کا کام ایک جیسا ہوگا، ان کو بولیں گے یہ ایک جیسے سیل ہیں۔ گروپ کی صورت میں منظم ہوتے ہیں تو ایک ٹیشو بناتے ہیں۔ دیکھیں جی ملٹی سیلولر جاندار میں ایک جیسے سیل، اور ایک جیسے سیل کون سے ہوں گے جو ایک جیسا کام کرتے ہیں، وہ گروپ کی شکل میں منظم ہوتے ہیں، تو ان سے کیا بن جاتا ہے، ان سے ٹیشو بن جاتا ہے۔ اب یہ ٹیشوز کی مختلف قسمیں ہیں، آپ لوگوں نے پودوں میں رکھ لینی ہے یاد جی، ایپی تھرمل ٹیشوز اور گراؤنڈ ٹیشوز۔ بالکل اسی طرح سے جانور میں جو ٹیشوز ہوں گے وہ نروس ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز کی مثال۔ اب اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک جو ہے آرگن اور آرگن سسٹم لیول، یہ جانداروں کی تنظیم کا ایک ایسا درجہ ہے جو کہ اکثر ایگزام میں 4 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگ دیکھو کانسیپٹ دیکھو جی پیچھے کس طرح سے بلڈ ہوتا آ رہا ہے کہ جانداروں کا جو جسم ہوتا ہے وہ مادے کا بنا ہوا ہے۔ اب مادہ جو ہے وہ ایلیمنٹ کا بنا ہے، اور 16 ایلیمنٹ ایسے ہیں 92 میں سے 92 میں سے جانداروں کے جسم کا حصہ بناتے ہیں، ان کو بایو ایلیمنٹ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنے تھے بایو مالیکیول۔ اب وہ کیسے بنے تھے، یعنی جب یہ جو بایو مالیکیول ہوتے ہیں یہ اکیلے نہیں پائے جاتے، یہ آپس میں آیونک یا پھر کوولنٹ بانڈ کے ذریعے جڑ کر ایک متوازن پارٹیکل بنا دیتے ہیں جس کو بایو مالیکیول بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اگلا درجہ دیکھا تھا کہ آرگنلے یا پھر سیل لیول کیا ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ بایو مالیکیولز ہیں یہ آپس میں ضم ہوتے ہیں، اور ضم ہونے کے بعد جو ہے یہ آپس میں جڑنے کے بعد جو ہے یہ بناتے ہیں
جی یہاں پہ آرگنلے. اب آرگنلے جو ہوتے ہیں یہ آپس میں جمع ہو کے ایک زندگی کی اکائی بنا دیتے ہیں جس کو سیل بولتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیشو لیول دیکھا. اب ٹیشو لیول میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک جیسے سیلز. اب ایک جیسے سیلز کون سے ہوں گے؟ جو ایک جیسا کام کرتے ہیں وہ ایک جیسے سیل ہوں گے. جب ایک جیسے سیل گروپ کی شکل میں منظم ہو جاتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے ٹیشوز. اب ہم نے ڈسکس کرنا آرگن. آرگن جاندار میں کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں ایک جیسے سیلز جب منظم ہوتے ہیں تو وہ منظم ہو کے بناتے ہیں ٹیشوز. اور کس میں بناتے ہیں؟ ملٹی سیلولر میں. تو آرگن ہوتے ہیں جی اعلیٰ درجہ کے ملٹی سیلولر جاندار میں ایک سے زیادہ قسم کے ٹیشوز، یعنی ایک سے زیادہ قسم کے ٹیشوز آپس میں جن کے کام وابستہ ہوں، یعنی جن کے کام کا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوں، وہ جب منظم ہوں گے تو وہ منظم ہو کر آرگن بنائیں گے. جی نوٹ کر لیجئے آرگن کب بنے گا؟ اعلیٰ ملٹی سیلولر جانداروں میں بنے گا، اور اس وقت بنے گا جب مختلف قسم کے ٹیشوز اور وہ والے ٹیشوز جن کے کام ایک دوسرے سے وابستہ ہوں وہ آپس میں ملیں گے تو مل کر آرگن بنا دیں گے. مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پہ اگر ہم لوگ میدا کی ہی مثال لیں تو میدے میں دو قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں. ایک کو ایپیتھیلل ٹیشوز بولتے ہیں اور دوسرے کو مسکولر ٹیشو بولتے ہیں. اب جو ایپیتھیلل ہے اس کا دوسرا نام گلینڈولر ٹیشوز بھی ہے. یہ پروٹین کی ڈائجسشن کے لیے گیسٹرک فلوئڈ خارج کرتا ہے. اور جو مسکولر ٹیشوز ہوتا ہے وہ میدے کو کبھی سکڑاتا ہے کبھی پھیلاتا ہے، جس سے گیسٹرک جوس خوراک کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. اور یہ آپ لوگ آرگن میں لکھو گے. اگر ایگزام میں 4 نمبر کا کوشچن آ گیا تو 2 نمبر آرگن کے ہوں گے، 2 آرگن سسٹم لیول کے ہوں گے. تو آپ نے لکھنا ہے کہ آرگن بنتا کیسے ہے، اور ایک آرگن یعنی میدا ہی آپ نے مثال دے دینی ہے. اس میں 2 طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں اور ان ٹیشوز کا آپ لوگوں نے فیل بھی ڈسکس کرنا. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یہاں پہ آرگن سسٹم کیسے بنتے ہیں؟ یعنی دیکھیں ملٹی سیلولر جاندار میں یہ بنتے ہیں جی آرگن سسٹم. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مختلف جو آرگن ہیں جن کے کام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، یعنی مختلف آرگن جن کے کام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں وہ آپس میں جو ہے مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ ایک آرگن سسٹم ہے. ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسی بک میں آخری چیپٹر میں. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اسی بک میں یہ ڈائجسٹو سسٹم کی بھی ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. لیکن جو آپ لوگوں کا یہاں پہ آگے جو سلیبس ہے یعنی 10ویں کلاس کا سلیبس ہے اس میں آپ لوگ ریسپریٹری سسٹم دیکھو گے، وہ بھی ایک جو ہے آرگن سسٹم ہی ہے. یورینری سسٹم دیکھو گے آرگن سسٹم ہی ہے. اس کے بعد نروس سسٹم آپ لوگ دیکھو گے آرگن سسٹم ہے. تو یہاں پہ صرف ایک آرگن سسٹم کی مثال دی گئی ہے. اس میں دیکھیں کون کون سے آرگن ہیں اور ان کے کام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. سب سے پہلے اوورل کیوٹی. اب یہ ہمارے دونوں جبڑوں کے درمیان خلا ہوتا ہے جی اوورل کیوٹی. اس کا بھی خوراک کے ہاضمے میں بہت اہم رول ہوتا ہے. میدا جو ہے یہ بھی ایک آرگن ہے اور چھوٹی آنت اس کا بھی کام جی خوراک کے ہاضمے میں اپنا رول ادا کرتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن کا بھی خوراک کے ہاضمے میں رول ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جگر اور پنکریاز وغیرہ یہ وہ آرگن ہیں جو کہ جن کے کام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. اور جب یہ آرگن آپس میں منظم ہوں گے تو منظم ہو کر یہ بنائیں گے آرگن سسٹم. اگر دوستوں آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو تو یار چینل کو. اب اسٹوڈنٹ بات کر لیتے ہیں آرگنزم لیول. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف آرگن اور آرگن سسٹم آپس میں منظم ہو کر مکمل جاندار بناتے ہیں جی. مکمل جاندار یعنی جب آرگن اور آرگن سسٹم آپس میں منظم ہو جاتے ہیں تو ایک مکمل جاندار بن جاتا ہے. اور یہ آرگن یا آرگن سسٹم جو آپس میں منظم ہوئے ہیں ان کے افعال اور سرگرمیاں ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب انسان مسلسل اور سخت کام کرتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اس کے جسم میں جو ریسپریشن میکانزم ہے وہ تیزی سے ورک کرتا ہے اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ بھی تیز رفتاری سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے دل. اور جو سانس لینے کی رفتار ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک کے کام کرنے سے یہ کتنے سسٹم جو ہیں وہ جو ہیں متحرک ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان سسٹمز کے اندر ان آرگن سسٹم کے اندر جو ہے
وہ کوآرڈینیشن تھی، ان کی سرگرمیوں کے اندر جو ہے باہمی ربط تھا. اسی لیے ایسا ہو پایا ہے کہ آپ لوگوں نے جب تیز رفتاری سے یا سخت کام کیا ہے تو آپ لوگوں کے سیلز کو زیادہ انرجی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے سیلولر ریسپریشن تیزی سے ہونا شروع ہوا اور ساتھ جو ہے دل کی جو دھڑکنے کی رفتار ہے وہ بھی بڑھ گئی اور سانس لینے کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا. تو یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کوآرڈینیشن میں تھے، اسی لیے ایسا ہوا ہے. اب دوستوں بات کر لیتے ہیں پاپولیشن. امپورٹنٹ کوشچن ہے، پیپر میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ پاپولیشن سے کیا مراد ہے. ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی اسپیشیز کے جانداروں کا گروپ پاپولیشن کہلاتا ہے. یعنی ایک خاص وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی اسپیشیز کے جانداروں کا جو گروپ ہوگا اس کو ہم لوگ پاپولیشن بولیں گے. اسپیشیز سے کیا مراد ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد یہاں پہ جو کوشچن آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے یہاں پہ کمیونٹی لیول. کمیونٹی لیول امپورٹنٹ ہے جی، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے پاپولیشن اور کمیونٹی میں کیا فرق ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک خاص وقت میں ایک ہی علاقہ میں ایک اسپیشیز کا جو گروپ ہوگا اس کو پاپولیشن کہیں گے. اور کمیونٹی لیول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ماحول میں رہنے والی مختلف اسپیشیز جو آپس میں لین دین کرتی ہیں اس کو کمیونٹی بولتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے وہ آپ لوگ ایک مثال بھی ساتھ دو گے. اس کے بعد بایوسفیئر جو ہے جانداروں کی تنظیم کے درجے کا لاسٹ لیول ہے جی. اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اس میں زمین کا وہ حصہ شامل ہوتا ہے جہاں پر جاندار جو ہیں وہ رہتے ہیں، اس کو بایوسفیئر بولا. اب دوستو ہمارا لاسٹ آج کا لیول ہے سیلولر آرگنائزیشن لیول. تو یہ اسمارٹ سلیبس میں آخری ٹاپک ہے. تو دیکھیں سیلولر آرگنائزیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے جانداروں کے جو اجسام ہیں وہ دو طرح کے سیل سے مل کر بنے ہیں. یعنی یا تو وہ پروکیریوٹکس ہیں یا پھر وہ یوکیریوٹکس ہیں. تو آپ لوگوں نے جانداروں کے گروپ یاد کر لینے ہیں جی. 5 گروپ ہیں. پروکیریوٹکس گروپ ہے، فنجائی پودے، جانور اور جاندار. ٹھیک ہے، تو یہ جو 5 گروپ ہیں جی، یہ 5 گروپ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، پروکیریوٹکس، پروٹسٹ، فنجائی اور پودے اور جانور. ان گروپس میں آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جو پہلا گروپ ہے اس کی جسامت صرف پروکیریوٹک سیلز پر مشتمل ہوتی ہے اور باقی جو 4 ہیں ان ساروں کی یوکیریوٹک سیلز پر جسامت جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے. اگر ان کی ترتیب کی بات کریں، سیلز کی ترتیب کی، تو 3 ترتیب ہوتی ہیں اس میں ان کی جڑنے میں. یونی سیلولر ہوتے ہیں کچھ جاندار، کولونیل آرگنائزیشن رکھتے ہیں جی جاندار، اور ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ہوتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو یونی سیلولر ہوتے ہیں جاندار وہ کیا ہے. وہ ان کی جسامت صرف ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ اکیلا ہی سیل اپنے زندگی کے تمام افعال سر انجام دیتا ہے اور اپنے کسی بھی فعل کے لیے کسی دوسرے اپنے جیسے جاندار پر وہ انحصار نہیں کرتا. اس کی مثال جو ہے وہ دیکھ لیجیے، یہاں پہ امیبا ہے، پرمیشیم ہے، یوگلینا ہے. اور ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں یہ بھی آپ لوگ ڈائیگرام میں یہاں پہ دیکھ لو، کچھ اس طرح کے دکھتے ہیں. کولونیل آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہوتے یونی سیلولر جاندار ہی ہیں لیکن وہ کالونی بنا کر رہتے ہیں. ان کے درمیان کسی قسم کی لیبر ڈویژن نہیں ہوتی اور یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ بھی نہیں کرتے. لیکن اس میں کالونیل میں اور یونی سیلولر میں ڈفرنس یہ ہی ہے کہ جو یونی سیلولر ہوتے ہیں وہ آزاد رہتے ہیں لیکن یہ کالونی کی صورت میں رہتے ہیں. یہ جو ہے اکیلے زندگی نہیں گزارتے لیکن جو اپنی زندگی کے اعمال ہیں اسٹوڈنٹ، یہ بھی یونی سیلولر کی طرح اپنے خود ہی جو ہے افعال سر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ یہاں پہ اہم ٹاپک بنتا ہے جی وہ ہے ملٹی سیلولر. ملٹی سیلولر میں کیا ہوتا ہے، جو کہ ایک ملٹی سیلولر ہے اس کے اندر جو ہے ٹیشوز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر آرگن اور آرگن سسٹم بھی ہوتے ہیں. اور ایک ملٹی سیلولر جاندار کی مثال جو ہے سرسوں کا پودا. آپ نے اس کا سائنسی نام یاد رکھ لینا ہے. اس کا سائنسی نام ویراسیکا کمپریسڈ ہے. تو آپ نے اس کو یاد رکھ لینا. کب بویا جاتا ہے اور کب اس سے بیج لیا جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے. اس کے بعد اس پودے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ویجیٹیٹو، ایک ہوتا ہے ریپروڈکٹیو. تو آپ لوگوں نے ویجیٹیٹو حصے کو بھی نوٹ کر لینا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور ریپروڈکٹیو کیا ہوتا ہے وہ بھی. ویجیٹیٹو میں جڑ، تنا اور پتے آتے ہیں جی، جس کو ہم لوگ سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے حصے. اس کے بعد وہ والے حصے جو کہ ریپروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں، یعنی پھول وغیرہ اور سیکسول ریپروڈکشن میں ان کا اہم رول ہوتا ہے، ان کو ہم لوگ ریپروڈکٹیو جو ہے پارٹ بولتے ہیں.
किसका? जी सरसों के पौधे का। उसके बाद आप लोगों ने जो एक पॉइंट रह गया इस चैप्टर में से वो ये है, ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। वो पॉइंट है जी यहाँ पे कि मेंढक का जो साइंसी नाम है वो क्या है, MCQs पूछा जा सकता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। इससे फायदा ये होने वाला है कि जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास शुरू होगी उसका बायो का मुकम्मल कोर्स हम लोग इस चैनल पे अपलोड करेंगे। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फायदा होगा कि नेक्स्ट क्लास का कोर्स आप लोगों को बर वक्त मिल पाएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय।